बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन रात, पनामा लीक्स को इंसानी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी जद में 78 ममालिक के आला खानदान, सियासतदान, बिजनेसमैन और पब्लिक फिगर्स आ रही हैं। ये दुरुस्त है कि ऑफशोर कंपनियों के मालकान का एहतसाब मुमकिन नहीं, लेकिन दुनिया में इखलाकियात कानून से ज्यादा अहम होती हैं, और यही वजह है कि ये स्कैंडल सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्वीडन, हॉलैंड, बरतानिया, जर्मनी, मैक्सिको और भारत की हुकूमतों ने पनामा लीक्स पर तहकीकात शुरू करवा दी हैं, जबकि अजरबैजान, अर्जेंटाइन, यूक्रेन और रूस में भी अवामी पारा बढ़ता चला जा रहा है, और इन ममालिक की हुकूमतें भी बहुत जल्द तहकीकात पर मजबूर हो जाएंगी। इस वक्त दुनिया के 2 दर्जन ममालिक में एहतजाज चल रहा है, लेकिन आइसलैंड के अवाम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आइसलैंड एक जजीरा नमा मुल्क है, इसकी आबादी सिर्फ 3.5 लाख है, लेकिन इतनी कम आबादी के बावजूद इस मुल्क की पार्लियामेंट को दुनिया की कदीम तरीन पार्लियामेंट का एजाज हासिल है। यह पार्लियामेंट सन 930 में बनी थी। आइसलैंड के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने मियां नवाज शरीफ की तरह मई 2013 में हल्फ उठाया था। इन्होंने 2007 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ऑफशोर कंपनी बनाई थी, चुनांचे इनका नाम भी पनामा लीक्स में आ गया। नाम आने की देर थी, आवाम ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पार्लियामेंट हाउस का घेराव कर लिया, लेकिन यह घेराव, यह एहतजाज कमाल था। इसमें किसी ने हुकूमत को गाली दी, नारे लगाए, पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया, गेट तोड़े, सरकारी टेलीविजन पर कब्जा किया, पुलिस एहलकारों को डंडे और ठुड्डे मारे, आंसू गैस चलवाई, फायरिंग की, और ना ही हुकूमत को फौज बुलवाने पर मजबूर किया और ना ही रेड जोन पर कब्जा किया। ये लोग बस पार्लियामेंट हाउस का घेराव करके खामोश खड़े हो गए, और वज़ीर-ए-आज़म एक ही दिन में इस खामोशी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। ये होते हैं हुक्मरान, ये होते हैं आवाम, और ये होता है एहतजाज। हमने जिस दिन एहतजाज का यह तरीका सीख लिया, मुझे यकीन है उस दिन हमारे आवाम को हुकूमतों के एहतसाब के लिए रेड जोन पर यलगार नहीं करना पड़ेगी, और हमारे हुक्मरानों को भी इखलाकियात को कानून पर फोकियत देनी पड़ेगी। ख़वातीन रात, वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने 1 घंटा कबल कौम से खिताब करते हुए कहा, एक बार फिर कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए मुझे और मेरे खानदान को निशाना बना रहे हैं। 25 सालों से बार बार दोहराए जाने वाले इल्जामात को एक बार फिर मीडिया पर उछाला जा रहा है। हसन नवाज 1994 से लंदन में मुकीम है, जबकि हुसैन नवाज सन 2000 से सऊदी अरब में रहाइश पजीर है। दोनों उन ममालिक के कवानीन और कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपना कारोबार करते हैं। अजीब मंतक है मेरे हमवतनों कि हमारे बच्चे मुल्क के अंदर रिस्क कमाएं तो भी तनकीद, और अगर बैरून मुल्क मेहनत करके अपना कारोबार कायम करें और उसको चलाएं तो भी इल्जामात की जद में रहते हैं। यह हुकूमत से बाहर या हुकूमत के अंदर होते हुए मैंने या मेरे खान के किसी फर्द ने कौमी अमानत में रत्ती भर खयानत नहीं की। आज मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। रोज तमाशा लगाने वालों से कहता हूं कि वो इस कमीशन के सामने जाएं और अपने इल्जामात साबित करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने हुकूमती जुडिशल कमीशन मुस्तरद कर दिया है। अब होगा क्या, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, तर्जुमान है वज़ीर-ए-आज़म साहब के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर मियां अतीक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, एमकेएम के साथ ताल्लुक रखते हैं। कराची में हमें मौला बख्श चांडियो साहब ने ज्वाइन किया है, वज़ीर आला सिंध के मशीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। और अली ज़ादी साहब भी कराची से ही हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर आपने सुन ली और उन्होंने एक जुडिशल कमीशन बना दिया कि आए तहकीकात कर लें, और वो लोग जो तमाशा लगाने वाले हैं उन सबको चाहिए कि वो सबूत लेके उस कमीशन के सामने पेश हो जाएं, और दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया। क्यों मुस्तरद कर दिया सर? देखिए, अच्छा उन्होंने ऐलान किया है। पहले तो मैं उनकी तकरीर मैंने सुनी है और मुझे वो बड़े प्यारे लगते हैं, आपको पता है मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं।
اور آج تو ان کا لہجہ ہی بڑا پیارا تھا، اس میں تکبر کا تو ایک ذرا سا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ بڑی عاجزانہ لہجے میں اور دکھ والے لہجے میں بڑا غمگین ہو گیا ان کا لہجہ اور خطاب سن کر. لیکن انہوں نے ان الزامات کی کوئی بات نہیں کی. 3-4 باتیں انہوں نے کی ہیں جو میں نے محسوس کی. پہلے تو اس پہ بات کر لیتا ہوں، پھر آپ جو کہیں گے میں بات کر لوں گا. ایک تو انہوں نے پر جو الزامات لگے ہیں ان کی کوئی وضاحت نہیں کی. اپنے کاروبار کے متعلق کہ ہندوستان سے پہلے بعد یہ وہ سارا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ان الزامات کی تو بات کریں جو انہوں نے آپ کے بچوں کے لیے نام کہا ہے، دولت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اتنا پیسہ ہے آپ کا، باہر گیا ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا، الزام نہیں لگنے چاہیے. تیسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ تو اس کے لیے چرنی صاحب میں عدالت جوڈیشل قائم کر کمیشن رہا بنائیں گے ہوں. نا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ سب لوگ وہاں پہ جا کے ثبوت پیش کریں. چودھری صاحب مجھے بات کرنے دیں. پہلی بات تو تحریک انصاف نے یا پیپلز پارٹی نے الزام نہیں لگائے، ثبوت دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دوسرے ملک سے الزامات آئے ہیں، اب ان کا ثبوت دینا، خود کو بے گناہ ثابت کرنا وزیر اعظم کا کام ہے، تحریک انصاف اور ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم ثبوت ہمیں الزام لگائے ہی نہیں. جنہوں نے لگائے، جنہیں لگے وہ وضاحت کرے، اچھی بات ہے. اب جوڈیشل کمیشن ایک جج پر بنی ہے. میرے سامنے تو سٹنگ جج صاحبان سے انہوں نے فیصلے لیے، ٹیلی فونوں پہ سزائیں دلوائی ہیں. جب سٹنگ کا یہ حال ہے، ریٹائرڈ جج پہ کون قوم کا آدمی اعتبار آپ پر کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. آپ کا خیال یہ ہے کہ انصاف نہیں ہو سکے گا، یہ مینج کر لیں گے اس کو جوڈیشل کمیشن؟ چوتھی بات جو انہوں نے زیادتی کی ہے، حقیقتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، یہ شایان شان وزیر اعظم کی نہیں ہے. وہ یہ کہ انہوں نے اپنے خطاب میں وہ پرانی روایتی بھٹو دشمنی کا سہارا لے کر اپنی ساکھ کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے کہ میرے کاروبار پہ بھٹو نے قبضہ کیا. عقل میں آتی ہے بات. ملک کی حکومت کی پالیسی تھی، غلط ہو سکتی ہے، چلو نیشنلائزیشن کی پالیسی غلط تھی، لیکن بھٹو نے قبضہ کیسے کیا؟ اور صرف اس کی انہی کے کاروبار پہ کیا. بہت ساری فیکٹریاں، کمپنیاں نیشنلائز ہوئی. یہ نہیں کہا کہ پھر مجھے ضیاء الحق نے واپس کی. یہ کہا واپس کر دی گئی. کس نے واپس کی؟ ضیاء الحق نے واپس کی، جس کی آپ پھر مشن کی تکمیل کے حلف اٹھاتے رہے. 4-5 باتیں انہوں نے حقیقت پہ نہیں کی اور بڑا مایوس کن خطاب تھا. ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جب آپ سٹنگ ججوں سے فیصلے لے رہے ہو تو ریٹائرڈ جج کی کیا مجال ہوگی کہ آپ کو جواب. ضمنی سوال آپ سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کی یہ فیلنگ ہے کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو اس کو مینج کر لے گی گورنمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اس کو مینج کر لے گی اور انصاف نہیں ہو سکے گا، کھل کے چیزیں سامنے نہیں آئیں گی؟ لا ریب ان کے یہاں، ان کے اختیار میں، ان کے اقتدار میں انصاف کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی. ماڈل ٹاؤن میں ہوا، وہاں کیا انصاف ہوا؟ وزیر اعلیٰ نے کہا نام آئے گا چھوڑ دوں گا، نام آیا، پھر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. بہت ساری باتیں میں ابھی کہہ سکتا ہوں لیکن وہ ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. تو کیسے اعتبار ان کا ہوگا؟ سامنے آگے عدالتوں میں. علی زیدی صاحب آپ کیوں مسترد کر رہے ہیں سر اس جوڈیشل کمیشن کو؟ دیکھیے جی، جو پہلے تقریر کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، مجھے تو میری 2-3 چیزیں سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے اتنا ظلم ان کے اوپر زندگی میں ہوا ہے. پہلے تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی تقریر سن کے ہنسے آدمی کے روئے، لیکن اتنا دکھ بھری داستان ہے ان کی زندگی کی، ان کی فیملی کی. پہلے کوئی نیشنلائز ہو گئے، اس کے بعد جناب پھر مشرف نے یا بے نظیر بھٹو کی حکومت میں 2 دفعہ بڑے پریشر پڑ گئے، نیب کے کیسز بن گئے، اور اس کے بعد جناب وہ مشرف نے سب کچھ ہی لے لیا اور ان کو بالکل ہی روڈ پہ چھوڑ دیا. مجھے یہ بتائیں کہ 1977 میں ان کی کیا اتفاق ہاؤس کی کیا ورک تھی، 88 میں کیا ہو گئی، 99 میں کیا ہو گئی، 2007 میں کیا ہو گئی. اتنی دکھ بھری داستان میں انٹرپرائز ان کی بڑھتی چلے جا رہی ہے، بزنس بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں جی قبضے ہو رہے ہیں فیکٹریوں پہ، ماڈل ٹاؤن کا گھر بھی لے گئے، سارا کچھ بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا. لو جی پتا چلا انگلینڈ میں بڑے سارے اپارٹمنٹ بنا لیے. یہ کون سا طریقہ؟ آپ دیکھیں یہ قوم، یہ جو آپ لوگوں نے کام کیا نا جاوید کیا بھائی، چاہتی ہے کہ پرائم منسٹر کو کیا اعلان کرنا چاہیے تھا، ان کو کس طرح تقریر کرنی چاہیے تھی آج؟ وہ کیا کرتے جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خوش ہو جاتے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ انصاف ہوا ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی یہ محسوس ہوتا کہ پرائم منسٹر ٹرو سپرٹ میں پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آئے؟ جاوید بھائی میں اسی پہ آ رہا تھا. دیکھیں قوم ماشاءاللہ یہ میڈیا کی جو آزادی ہے اس سے قوم کو بڑی عقل آ گئی ہے. گاؤں گاؤں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایکچوئل تماشا کیا ہے.
ایک آخری بات پھر میں آپ کے سوال کا جلدی سے جواب دے دوں. 1993-94 سے حسن نواز صاحب لندن میں بزنس کر رہے ہیں. یہی کہا نا پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں. بھائی صاحب 17 سال کی عمر تھی ان کی جب وہ وہاں گئے تھے. کون سے انہوں نے .com کا اتنا بڑا بوم لے کے آ گئے کسی کمپنی میں, ایک دم $400-500 ملین ان کے پاس آ گئے کہ وہ اتنی ساری پراپرٹیاں خرید کے. یہ پیسہ یہاں سے گیا تھا, پاکستان کی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ تھا. یہ پراکسیز ہوتی ہیں, پراکسیز بناتے ہیں. یہ مصدق صاحب بیٹھے ان کو پتا ہے آف شور کمپنیز کیا کرتی ہیں, پراکسیز بناتی ہیں ہائیڈ کرنے کے لیے ایکچوئل آپ کے ایسیٹس اور سٹولن ویلتھ. یا پھر ہولڈنگ کمپنی ہوتی ہے جیسے ابراج کیپٹل ہے, وہ بھی ایک آف شور کمپنی, انہوں نے KSC خریدا, لاکھوں لوگوں نے اس میں انویسٹ کی بھی ہوگی, وہ ایک ہولڈنگ کمپنی. یہ جو کمپنیز ہیں پالیٹیشنز کی, یہ اس لیے بنتی ہیں کہ اپنی ویلتھ ہائیڈ کریں. اب آپ نے کہا پرائم منسٹر کو کرنا کیا چاہیے تھا. پرائم منسٹر اگر وہ کر لیتے جو آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے کیا ہے, تو کم از کم کوئی دکھاتے کہ یار یہ کوئی صحیح زبردست مرد کا بچہ پرائم منسٹر ہے, اور آ کے کہتا ہے کہ میرے پہ انویسٹیگیشن کرو. اور سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر ثابت ہونا چاہیے تھا اور ان کو چھوڑ کے اپنے گھر واپس جانا چاہیے تھا. ایک بڑی انہوں نے ان کا کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج ان کی ٹھیک نہیں تھی. چانڈی صاحب کو بلکہ ان کی تقریر پر ترس آ رہا تھا پرائم منسٹر کی, کہ عجیب سا لگ رہا تھا ہمیں. اور بہت سے لوگوں کو شرمندگی ہے اس بات پہ کہ پرائم منسٹر صاحب کا وہ گھن کرج وہ کہاں چلی گئی, اور اتنے سبمیسو کیوں ہو گئے وہ, اور وہ تکبر ان کے میں وہ نہیں تھا. وہ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کیوں نہیں ہو سکتے ہمارے پرائم منسٹر صاحب؟ ہے نہیں نا, پاکستان ہے, آئس لینڈ نہیں ہے. دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے, آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگا ہے کہ انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی پرائم منسٹر کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر نہیں, قطن نہیں ہے. آپ کے بچوں کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے؟ آپ ایک منٹ ٹھہر جائیے نا, مجھے اجازت دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری یہ جو پاناما ڈاکیومنٹس آئے ہیں اس میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ ان کے جو بھائی ہیں ان میں سے کسی کی بھی کوئی آف شور کمپنی ہے. نمبر ایک. دوسری کیوں منظر ہے, ہم پر ایشو کیا ہے پھر کسی جگہ لکھا ہوا؟ میں تو ہم بھی یہی حسین نواز صاحب کا نام ہے کہ نہیں؟ آپ کے بالکل ہے حسین نواز صاحب کا ایشو ہے, حسین نواز صاحب کا بھی نام ہے, مریم نواز صاحب, مریم نواز صاحب, الیاس معراج صاحب کا نام ہے, ان کو تو میں جانتا نہیں ہوں, تہمینہ دورانی صاحبہ کا نام ہے. دیکھیں آپ میں اور کیا نہیں, مگر اس سے کیا ہوا, تو آپ نے جتنی چیزیں سامنے, پہلے یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ وزیر اعظم کا نام آیا. سر پہلی بات تو یہ ہے, آپ بھی جواب دے دیجیے نا, میں اپنے سوالات جواب دینے لگا. تو پرائم منسٹر صاحب کا نام آیا. سر جواب دینے لگا, 200 لوگوں کے نام ہے. پرائم منسٹر کا نام ہے. یہ نام اس لیے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ ان کے پیچھے پرائم منسٹر کا نام ہے. پرائم منسٹر کے ساتھ ریلیشن ہوگا. پرائم منسٹر کا نام ہے اس کے اندر ڈاکیومنٹ. میں نے تو آپ کے سوال کا سیدھا سیدھا جواب دیا, آپ بھی مجھے بتا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا نام ہے. سر دیکھیے یہ تو آپ نہیں جواب دیں گے, میں بتا دیتا ہوں. پرائم منسٹر کا جواب نہیں ہے. تو پرائم منسٹر آپ کو تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بتا رہا ہوں. صفائی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اب آپ مجھے اگر اجازت دیں گے تو میں بتاؤں گا. اس سب کے باوجود, کیونکہ 2 دن سے آپ کہہ رہے ہیں وضاحت دینی چاہیے تھی, بتانا چاہیے تھا, ہم 2 دن سے آ کے وضاحت دے رہے ہیں اور ہر پروگرام کے اندر جا کے بتا رہے ہیں. پرائم منسٹر کے فیملی ترجمان نے ایک لمبا چوڑا تحریر بھی بھیجی ہے جس میں انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن جب پھر بھی نہیں آپ مان رہے اور روز میڈیا ٹرائل شام کو ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگرچہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں اور کوئی اخلاقی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ اس طرح کا ایک کمیشن بنائے, لیکن کیونکہ لوگ جو ہیں وہ معترض ہیں اور ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے ان کاغذات کے لیک ہونے سے. میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے آپ کا, چلیں میں اس کو واپس کر, نہیں میں واپس لیتا ہوں. الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ کے اوپر چودھری صاحب, کیونکہ اور اتنے الزام لگے کہ پرائم منسٹر صاحب کو تقریر کرنے پہ مجبور ہو گئے. میں تو آپ سے سمجھتے ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں, محسوس ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر ایم کے ساتھ تو 7 سال سے آپ میری بات میڈیا ٹرائل ہو, آپ میری بات, آپ تو جواب آج سننے کو راضی نہیں ہے, کیونکہ میں جب جواب دینے لگتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی بات نہیں. آپ پہ یہ کیمرہ, آپ کی گفتگو سن رہے ہیں مسلسل. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود وہی اخلاقی ذمہ داری جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, جس میں کوئی قانونی چارہ جوئی کی گنجائش نہیں تھی, اس اخلاقی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ جتنے بھی الزامات ہیں, اور کسی کو انہوں نے یہ نہیں کہا, 2 باتیں کی میں اور بھی وضاحت کروں گا, انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے پروف کریں. انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں اتنے ٹیرا بائٹ, یعنی فٹوں کے اندر نہیں ٹنوں کے اندر کاغذ ہے جو
ملا ہے جس کے اوپر تمام جو تحقیق کرنے والے جو وہ ہیں آپ کے جرنلسٹ انہوں نے تحقیق کر کے یہ چیز نکالی ہے، تو وہ انالیسس تو کر چکے ہیں، وہ انالیسس لے کے اب اس جوڈیشل کمیشن کے پاس چلے جائیں آپ اور جوڈیشل ان کی کمیشن ثبوت کو شواہد اپوزیشن کو نے سامنے مسترد کر رکھتے دیا، ہوئے انہوں نے مسترد کر دیا، نہ پیپلز پارٹی راضی ہے اس پہ نہ ہی پی ٹی آئی راضی ہے اس پہ، تو اب آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے کیسے؟ دیکھیں میں تو اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے تو وہ مثال عجیب سی ہے، لیکن یقین مانے میں بالکل کسی قسم کا وہ اس میں ایک چلے چھوڑے میں وہ نہیں دیتا ایگزامپل، کیونکہ میں نہیں موقف سے تو میں کسی پیچھے نہیں ہٹ رہا، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے پوری بات آپ ہائی جیک کر کے کہیں اور لے جائیں، تو میں احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آپ سے کیا ہو گیا؟ صرف خوف ہے آپ سے، صرف خوف ہے آپ سے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا ایم کیو ایم بھی یہ چاہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے، یا آپ کا موقف وہی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا؟ نہیں دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں رابطہ کمیٹی سے میں نے رابطہ کیا اس بات پر، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ابھی حال ہی میں بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا جو بڑے دھرنے ورنے دے کر بنایا گیا، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ آیا جو بھی تھا جیسا بھی تھا، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آج دھرنا دیے بغیر ہی جوڈیشل کمیشن بن گیا، جہاں تک یہ بات آتی ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں سپورٹ کرتی ہے جوڈیشل، میں جو بات اپنی پوری کر لوں اس میں یہ ہے کہ جناب اب دیکھیے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، وزیر اعظم صاحب اگر ٹی وی پر آ گئے تو لوگوں کو اعتراض ہو گیا کہ انہوں نے آج جو ہے وہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ کہیں کوئی گھن گرج نظر نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی ٹاک شو میں بیٹھ کر میاں عتیق ذرا آہستہ آواز میں بات کر لے تو سب یہ کہنے لگ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز کہوں گا، خواہشات کی بنیاد پر نہ کسی کو سزا دی جا سکتی ہے، نہ کسی کو پھانسی لگائی جا سکتی ہے، وقت ثابت کرے گا، جیسا کہ ایم کیو ایم پر تو وہاں پہ ہر طرح کا جواب تھا، ان کے وزیر اعظم صاحب ٹاک شو میں سے اٹھ کر چلے گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے ان کی عوام نکل کر آئی۔ آپ کے وزیر اعظم آپ کی عوام نہیں بلاتی، پھر بھی آ کر کہتے ہیں، آپ کے اپوزیشن والے نہیں کچھ کہتے، پھر بھی آ کر اپنا موقف دیتے جو ان کا حق ہے۔ اگلی بات پر آتے دیکھیں، یہ آج نہیں، ایک سیکنڈ ذرا جو بات ہے ابھی مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے گا۔ یہ یہاں پر ابھی چانڈیو صاحب نے کہا کہ یہ الزام انہوں نے نہیں لگایا، بڑا درست کہا، بہت درست کہا کہ کسی پارٹی نے نہیں لگایا، لیکن بزرگ ہیں، قابل احترام ہے میرے لیے، ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں، ایک تو ہم عمر ہے، بزرگ نہیں، پہلے تو میں آپ سے یہ چلے یہ آپ کی بات ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ الزام ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے، میں آپ یا کوئی اور اپنی خواہش ظاہر نہ کرے کہ نواز شریف کو پھانسی دینی جائے، وقت ثابت کرے گا۔ ایک تاثر دینا پڑے گا مجھے، کیونکہ یہ گھن گرج ہم توقع کر رہے تھے کہ مصدق ملک صاحب کی طرف سے آنی چاہیے، وہ تو بہت احتیاط کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ حکومت ہو گئے ہیں، وہ اپوزیشن ہو گئے ہیں۔ علی غازی صاحب، علی غازی صاحب، ترجمانی یہی کرتے، لیکن جو حقائق ہیں، جو سچی بات ہے، وہ میرے دل سے ضرور نکلے گی۔ علی زاہد صاحب، یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کی خواہشات ہیں اور ان خواہشات کی بنیاد پہ بڑے بڑے فیصلے نہیں ہوتے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا، اس کا اپنے نام سے نکل آئی اس میں سے، اور جب کمپنی ان کے نام سے نکل آئی اور ان کی بیگم کے نام سے نکل آئی تو استعفے دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہمارے پرائم منسٹر کے پاس بہت آپشن تھے اور وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتے تھے، انہوں نے بیگم بھی انوالو لڑا کسی چیز۔ تو اب آپ فرمائیے سر، اب تو میرا خیال ہے آپ کو بات مان لینی چاہیے، میاں عتیق صاحب کی مان لینی۔ تو دیکھیے جاوید بھائی، آپ نے اگر تھوڑی سی رپورٹ کا میں نے پڑھی ہے، ایک میں آپ کو ذرا اگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری ٹیکس ریفارم کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں نا سینیٹر سیف اللہ صاحب، 34 کمپنیاں ان کی ہیں آف شور، اور اس میں نکلی تو چھپا رہے ہیں جس میں ایسیٹس۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان کو تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اس ملک میں کر رہے کیا ہیں؟ مورل ایک ہوتا ہے ہائی مورل گراؤنڈ، جو لیڈر ہوتا ہے نا، جیسے لیاقت علی خان جب آئے تھے نا پاکستان، یہاں ان کی بیگم نے اپنا گھر وہاں دے دیا تھا جس پہ دلی میں جس پہ ہائی کمیشن بنا تھا پاکستان کا، وہ راجہ محمود آباد سب کچھ چھوڑ کے۔ میرا کہنے کا مقصد جب آپ لیڈر بنتے ہیں کسی ملک کے، آپ یہ نہیں کرتے کہ یہاں سے پیسہ لے کے، جو بی بی سی بھی جھوٹ بول رہا ہے، بی بی سی نے بھی ان کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی، اصغر خان کیس بھی پڑا ہوا ہے، جو بھی بات کرتا ہے اگر آپ جھٹلا دیں کہ جی یہ تو ہوا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی پروف کسی کے کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ نیب ان کی، ایف بی آر ان کی،
ایف آئی اے ان کی سارا اسٹیٹ اور حکومت مل گئے ہیں, کوئی چیز کبھی کسی پہ پروف نہیں ہوتی. ان پاکستان کرائم has started paying, وہ کرائم پیز یہاں پاکستان کے لیے بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے. تو therefore یہ جوڈیشل کمیشن جو انہوں نے بنایا رہتا ہے ججز کا. سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر حکومت عمران خان صاحب کو اس جوڈیشل کمیشن کا یا اس کمیشن کا سربراہ بناتی تو پھر آپ سمجھیں گے بالکل ٹھیک ہے, پھر انصاف ہو سکتا ہے, یا اس پہ بھی آپ راضی نہیں ہیں؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بالکل نہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چانی صاحب, آپ نے میاں عتیق صاحب کی گفتگو سنی ہوگی. ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف آپ کی خواہشات پہ یا پی ٹی آئی کی خواہشات پہ حکومت وزیر اعظم نہیں چھوڑ سکتے, اور آپ بزرگ ہیں, انہوں نے آپ کے بزرگی کی وجہ سے احترام بھی کیا, نہیں تو پتہ نہیں وہ کیا کہہ دیتے آپ کو. تو یہ خواہشات کیوں ہیں سر, آپ کا خیال یہ ہے؟ میاں عتیق میرے بھائی ہیں, اچھا کیا ان کو مجھ میں بزرگی نظر آئی, یہ ان کے اخلاق کی نشانی ہے اور کی ایمانی نشانی ہے, میں اس سے اختلاف نہیں. یہ مظلوموں کے ساتھی ہیں. جب جنرل مشرف کو باہر بھیجنے کی یہ حکومت سزا دے رہی تھی, بڑا ظلم کر رہی تھی مشرف پر باہر بھیج کر, تب بھی اسی جاہو جلال سے بولے تھے. جب بھی جتنے دلائل تھے ان کو مشرف کی حمایت میں انہوں نے دیے تھے, میں سن رہا تھا, میں ہنس رہا تھا ان کے موقف کو سن کر. چلو اچھی بات ہے. آج بھی یہ مظلوموں کے ساتھی ہیں. میری سیدھی بات ہے, ہم نے وزیر اعظم پاکستان پر کوئی الزام نہیں لگایا. ہم کہتے ہیں یہ اوروں کا احتساب کی بات کرتے رہتے, اوروں کے کرپشن کے حوالے دیتے رہتے, اوروں کے خاندانوں کی بات کرتے رہے, اوروں کے بچے خواتین کی بات کرتے رہے. آج اپنی بات آئے تو پوری مسلم لیگ لگ گئی ہے. جناب وزیر اعظم کا نام نہیں ہے, اوروں کا نام, جناب ان کی سیاسی جانشین کا نام ہے, جو ہماری بیٹیوں کی طرح, بہنوں کی طرح, مریم نواز, ان کا نام ہے. یہ بیان دے دیں ان کا بیٹوں سے تعلق نہیں, کہہ دیں کہ ہماری علیحدگی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی سیاست اور یورپ کی سیاست آپ نہیں کر سکتے. جناب وزیر اعظم فلاں جو ہے آج سے اس کا نام ہے, باپ کا نام ہے, اس کا نہیں ہے. یہ پاکستان ہے. یہاں زیر اثر زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ان لوگوں پر آ جاتی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے وزیر اعظم کے بیٹوں کا نام ہے, اور اتنے عرصے میں آپ نے سنیے تقریر, وہ کہتے رہے فلاں سن میں ہمارا مکمل تباہ کر دیا گیا کاروبار, فلاں سن میں مکمل. جناب پھر کون سا جادو ہے, کون سا وظیفہ ہے اتنے عرصے میں پوری دنیا میں آپ کا اتنا بڑا کاروبار؟ آپ قبول کریں, آپ کہیں یہ پیسہ گیا کہاں سے, یہ ہے کس کا پیسہ؟ آپ وہ بات نہیں کرتے. دیکھیے ابھی جیسے چانڈیو صاحب نے کہا کہ احتساب, دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم خود اپنے آپ کو نہ صرف قوم کے سامنے بلکہ کمیشن کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میرا حق ہے جو سچی بات ہے میں کروں گا ہر جگہ. 126 بات جو بات مانی گئی انہوں نے 126 منٹ سے پہلے وہ بات مان لی. اب پنجابی چینل نے آٹا گندے ہلدی کیوں ہے, اب اس پہ بھی آپ بیگم سے لڑائی کرنا شروع کر دیں. اتنی سی باتوں پہ آپ وزیر اعظم یہ کہیں. اب اصل سر میں آپ کو جناب نہیں چلتے ہیں ابھی سر, یہ پرائم منسٹر جن کے بارے میں ہمارا ابھی بھی, میں آج بھی کہوں گا ریڈریسل کمیٹی بنائی گئی, وزیر اعظم صاحب نے ہمارے ساتھ نہیں. یہ بات سن لیجیے گا, ریڈریسل کمیٹی وہ اپنی جگہ اور کتنا کھلے عام ایک جس کے پاس جو ثبوت ہے لے آئیں. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے چودھری صاحب اور حیدر عباس رضوی صاحب چودھری صاحب کے دیکھ لیں وقت پر جو ہے نا. میں کہہ رہا ہوں مصدق صاحب مجھے معاف کریں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ان کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں مصدق صاحب کو ہٹائے, میاں صاحب کو لگا دے ترجمان پر. اتنی ترجمانی تو انہوں نے بھی نہیں کی, اتنا جوش جذبہ تو ان کے لہجے میں بھی نہیں تھا جتنا میاں عتیق صاحب میں ہے. اچھی بات ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. آپ اپنے خیالات کے ساتھ ایسی خواہش نہیں ہے کہ کسی کو پھانسی لگائی جائے. جی زیدی صاحب, علی زیدی صاحب, یہ مسئلہ یہ ہے میرا خالی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک اور کمیشن بنا تھا, اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ کچھ بھی کر لیں
آپ کا جواب ایک ہی ہوگا کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، جسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا گوندتے ہوئے بھی ہلتی کیوں ہے، تو یہ سر اس سے باہر کیوں نہیں یہ نکلتے؟ غلط بات ہے. دیکھیے ایک کمیشن بنا تھا جسٹس ملک قیوم کمیشن، آپ کو یاد ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کا نام بھی پیناما پیپرز میں لکھا ہوا ہے، ان کے نام کی بھی ایک آف شور کمپنی ہے، جسٹس صاحب کے نام پہ بھی آف شور کمپنی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے کمیشن بنے، جیسے چانڈیو صاحب نے کہا ماڈل ٹاؤن کا کمیشن بن گیا، بلدیہ ٹاؤن کا بن گیا، یہ بڑے کمیشن بن گئے. اچھا ہونا کیا چاہیے؟ استعفیٰ دے دیں، جب تک آپ استعفیٰ دے دیں، کیا کریں؟ اسٹیٹ اور گورنمنٹ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اسٹیٹ کی مشینری کو جب کنٹرول کرنے لگتی ہے حکومت، آگے پاور سیکٹرز جب کنٹرول کرنے لگتے ہیں، آپ کبھی بھی پاورفل کو کبھی الزام میں لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہمیشہ پاور سے اپنی نکل جائے گا. ہمیں یہ کتنی دفعہ پہلے ہوا نکل گیا. اگر جو میں نے بات کی، چانڈیو صاحب نے میری بات کو بیک کیا، میرا آج بھی وہی سوال ہے کہ 17 سال کے بچے کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، اور دوسرا اگر اتنے ظلم سہے میاں صاحب کی خاندان نے، یہ ہر دفعہ کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ یہ ہر دفعہ نکلتے اور امیروں کے نکل جاتے ہیں. سر یہ کامیابی کی کنجی صرف آپ کے پاس کیوں ہے کہ 1937 میں کاروبار یہ سر ہمیں بھی کوئی بتا دیں، چانڈیو صاحب آپ کے پاس ہے تو مجھے بتا دیں. زیرو ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد مشرف کے دور میں کاروبار زیرو ہو جاتا ہے، ہر بار آپ ٹیک آف کرتے ہیں اور بڑا ہی کمال کر دیتے ہیں. تو سر وہ قوم چاہتی ہے کہ آپ وہ نسخہ ضرور بتائیں، کم از کم 10-15-20 ہزار نئے بلینر ہونے چاہیے آپ کی وجہ سے. تو یہ آپ مہربانی کرتے ہیں قوم پہ سر؟ ہاں میرا خیال ہے جی، ایک تو محنت کرنی پڑے گی. نہیں صرف محنت صرف شریف فیملی کرتی ہے. نہیں، میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے تو میرے سے کنجی پوچھی ہے، میں بتانے لگا ہوں تو آپ کہتے ہیں مت بتائیے. دیکھیں، ایک تو محنت کرنی پڑے گی، دوسرا صدقے دل سے اپنے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. محنت کرنے کے بعد تو آہستہ آہستہ آپ کو جزا جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے گی. تو اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو اس کو اللہ ضرور ترقی دے گا. وہ 18 سال یا 20 سال کا بچہ جو ہے 17-18، پہلی بات یہ کہ 17-18 سال ان کی عمر نہیں. دوسری بات یہ، اگر مجھے نہیں معلوم ان کی کیا عمر ہوگی، لیٹس سے اگر 18-20 سال کے وہ اس وقت تھے بھی، تو یہ آج سے 25 سال پرانی بات، 22-25 سال پرانی بات آپ کر رہے ہیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے مڈل ایجڈ مین جس نے پچھلے 22-25 سال محنت کی ہے، اور ان کا بڑا، اور کس جگہ پہ محنت کی ہے ذرا ایک وضاحت میں کر دوں. ایک ایسی جیورسڈکشن کے اندر جہاں پہ اگر کسی جگہ پہ کوئی غیر قانونی حرکت ہو رہی ہو، آپ کو فائلنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ٹیکسز دینے پڑتے ہیں. یہ تو حسین صاحب کے معاملات ہیں جو آپ آف شور کمپنی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی پرفیکٹلی لیگل ہے. آپ نے تو اس وقت حسن صاحب کا ذکر شروع کیا ہے جو وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں، جہاں پہ ایک ایک آنے پائی کا آپ کو حساب دینا پڑتا ہے، حکومت کو بھی، بینکس کو بھی. اور انہوں نے اپنی پرانی بلڈنگیں لے کے یا اپارٹمنٹس لے کے ان کو ریسٹور کر کے بیچا ہے اور پیسے کمائے، اور وہ واحد نہیں ہے جن نے پیسے کمائے. دوسرا درجہ ہے نا سر. پہلا درجہ تو یہ کہ پیسے آ کہاں سے رہے. آف شور کمپنی اس لیے بنائی جاتی ہے، اور آپ تو خود ایکسپرٹ ہیں، آپ لیکن یہ بات اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ٹریک روکا جائے، چھپایا جائے پیسے کہ کہاں سے. میں آپ کے سامنے 2 چیزیں کہوں گا. اگرچہ آج کوئی ایسا وقت نہیں ہے کیونکہ کمیشن بنا دیا گیا ہے، اور آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ثبوت جو ہیں وہ آلریڈی ہیں اور انٹرنیشنل ثبوت ہیں. اب یہ تمام انٹرنیشنل ثبوت جو ٹنوں میں ہیں وہ آپ کمیشن کے پاس لے جائے جائیں گے، ان کو مہیا کیا جائے گا ثبوت، اور اگر کوئی کرمنل اپروپریشن ہوگی تو وہ حاضر ہے، انہوں نے تو خود اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ حسین صاحب کی آف شور کمپنی ہے، حسن صاحب کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. حسن صاحب کا تو سارا کام لیگل ہے، اس کے پیسے کہاں سے آئے وہ لیگل ہے. لائبیریا سے ایک کمپنی، لائبیریا کی ایک کمپنی تھی جو انہوں نے خریدی تھی بعد میں، اور اس میں آف شور کمپنی ہے. میں جو بات، لیکن ان کی اس وقت جو ان کا کام ہے وہ ہی از اے ٹیکس پیئنگ سٹیزن ریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ کنگڈم. پہلے تو آف شور کمپنی آپ کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر فرض کیجیے آپ کے پاس لیگل نہیں ہے، لیکن بنیے تو آپ بنا لیں. اس کی ایک منٹ نہیں ہے. آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ انگلستان میں بھی لیگل ہیں، سعودی عربیہ میں بھی لیگل ہیں، امریکہ کے اندر بھی لیگل ہیں، اور یورپ کے اندر بھی لیگل ہیں. اگر آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ صرف منی لانڈرنگ کے لیے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں استعمال ہوتی ہیں، تو اس وقت ایپل کی بھی ایک آف شور کمپنی ہے، تو ایپل بھی جو ہے وہ ہو گئی منی لانڈرنگ کی کمپنی. یہ اسٹار بکس کافی جو آپ پیتے ہیں وہ بھی ایک آف شور کمپنی ہے، تو وہ بھی ایک منی لانڈرنگ کی کمپنی ہوگی. دنیا کے اندر بے شمار جو جن کمپنیوں کے نام اس وقت زبان زد عام ہے یہ آف شور کمپنیاں ہیں. اور وقفہ لینے دیں سر. اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہے تو پھر اتنی دنیا میں، پوری دنیا میں شور کیوں مچا ہوا؟ 78 ممالک ہیں جہاں پہ شور مچا ہوا ہے، لوگ باہر ہیں، اور حکومتیں تحقیقاتی کمیشن بنا رہی ہیں، تحقیقات ہو رہے ہیں، پرائم منسٹر اپنی سیٹیں چھوڑ رہے ہیں. اگر اتنا آسان ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے، تو دنیا میں اتنا شور نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی بریک.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली जैदी साहब, आपको एक मशवरा दिया था डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब ने कि तरक्की करने के लिए मेहनत जरूरी है, सिद्के दिल के साथ काम करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी, विजन भी चाहिए। तो ये तो नुस्खा तो मिल गया सर। ये इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में 10, 20, 30 हजार नए बिलियनर पैदा हो सकते हैं। देखिए जी, मेहनत बड़े लोग करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, लेकिन इस मुल्क का जो पैसा जब तक नहीं खाते हुकूमत में बैठ के, जिस तरह की तरक्की माशाल्लाह इनको मिली है, मतलब ये बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जहांगीर तरीन साहब ने 20 साल के अंदर इतनी तरक्की की है कि आपको पूरे पाकिस्तान में कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो क्या इस बात पे मोतरज़ है? बिल्कुल, अगर जहांगीर तरीन साहब ने अगर कोई गलत काम किया, आप हुकूमत में बैठे हैं, उनके ऊपर करें केस, किसने रोका आपको? गलत काम नहीं, हम अगर हुकूमत में बैठेंगे हम तो नहीं छोड़ने लगे। थोड़े वर्षे में तरक्की कैसे हो सकती है? मैंने कहा जहांगीर तरीन साहब ने इतनी तरक्की की, लोग बच्चों को मिसालें देते हैं उनकी, उनका पैसा जहांगीर तरीन की तरह का अमीर करे ताकि आप जहाज लेके फिर सकें और लोगों को सैर करवा सकें। तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जहाज पे कोई इतराज नहीं, आपको रियाज मलिक साहब के जहाज पे कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 20-25 साल के अंदर 2 अपार्टमेंट बना लिए तो आप मोतरज़ हो गए। 2 अपार्टमेंट तो वो सामने है। जहांगीर तरीन कितना टैक्स भरते हैं इस मुल्क में, और आपके मियां साहब की पूरी फैमिली कितना टैक्स भरती है, ये मुझे बता दें। अगर आप तो मेहनत करने की बात कर रहे थे ना और तरक्की करने की बात कर रहे थे, अब आप टैक्स की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, वो इंग्लिस्तान के 6, 7, 8, 10वें अमीर तरीन बच्चे होंगे और 18 साल की उम्र में टैक्स भरना इंग्लिस्तान में शुरू कर देंगे, और उनके कारोबार जो हैं वो वसी और अरीज हैं, पूरे यूरोप में फैले हुए हैं, पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं। हम तो कभी नहीं आपको 18 साल के बाद कहेंगे कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो इमरान खान के बेटे कहना चाहिए। इमरान खान जावेद भाई, जवाब, इसका जवाब बड़ा जरूरी है। कभी इसका जवाब तो लेना, उनके पैसे कहां से आए हैं, जवाब तो लें। ढेर सारे पैसे मैं बताता हूं। इमरान खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ, जिसका मैं कारकुन हूं, वो 2.5-3 साल से केपीके में हुकूमत कर रही है। एक स्कैंडल किसी इमरान खान का और किसी इमरान खान के किसी फैमिली का, किसी दोस्त का कोई स्कैंडल नहीं है। ये नहीं होता कि जी यहाँ रोड बनने वाली है, बाजू की सारी जमीनें खरीदनी, कोई स्कैंडल नहीं है। और इमरान खान के बच्चे, इमरान खान का पाकिस्तान, इमरान खान सारी जिंदगी क्रिकेट खेल के बाहर उन्होंने कमाया, और सारा पैसा यहाँ बाहर। जो आपका शौकत खानम ट्रस्ट है, उसके पैसे जो है एक ऑफशोर कंपनी शुगरलैंड के नाम से डाले हुए हैं। अगर ऑफशोर कंपनी जो है वो सिर्फ स्मगलिंग और सिर्फ हेरा फेरी और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। शुगरलैंड में पैसे डाल दिए भाई साहब, भाई सारे मुसद्दिक, बड़ा वाह 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 वाह। शौकत खानम का पहली बात है कोई ऑफशोर अकाउंट ही नहीं है, मैंने चेक कर लिया। से पिछले शो में भी आपके एक दोस्त हैं दानिया शौकत खानम के टूनर ट्रस्ट ने शुगरलैंड नामी लैंड नामी एक ऑफशोर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। काहे को? अगर वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के होते हैं। जवाब सुन लें, हुक्म कीजिए। जो शौकत खानम है, इमरान खान कैंसर अपील एक 501, आप अमेरिका में रहे, एक 501c3 नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर सारी दुनिया के लोग। ये बताइएगा कि इस क्राइसिस का हल क्या है? आपके सामने क्या हल है सर? ये पूरी जिंदगी आपकी सियासत में गुजरी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, क्या करना चाहिए हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को या इस खानदान को? देखिए, जो दुनिया में मुरवजा कानून है अपनी साख मनवाने का, वो तो हुकूमत से अलग होकर कहे कि जनाब अब आप इंक्वायरी करें तो पता चल जाए। लेकिन पाकिस्तान में ये रिवायत नहीं है ये बात कि इदारे या अफराद अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, लिहाजा ये तो मैं बात नहीं करता। लेकिन जिस चले किसी सुप्रीम कोर्ट के आज के जो जज साहबान हैं उन पर एतमाद है लोगों का, बड़ी साख है उनकी, तो किसी सिटिंग चीफ जज उनको गुजारिश करे, किसी सिटिंग जज को बुलाए और इंक्वायरी कराए। अब आपने बैठे हुए जजों से जो फैसले लिए, टेलीफोनों पे सिटिंग जज होना चाहिए इस कमीशन का सरबरा, या चीफ जस्टिस होना चाहिए इस कमीशन का सरबरा। और फिर ये भी एतराफ करे, एक बयान दे दे कि बच्चों से मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरे पर उनकी जिम्मेदारी ना करे, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक चांडियो साहब मिनिस्टर साहब सुन तो अरे यार सुन तो ले, हम तो मान रहे हैं कि वो हमारे हैं, आप सुन रहे हैं। सुबह से लेकर आप तक, अभी तक, और आप बड़े अच्छे हैं, आप सब लोग एक ही जोर लगा रहे हैं
جناب وہ بچوں کا نام ہے، ان کا نہیں جناب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر بچوں کا نام ہے اور آپ کا تعلق نہیں پی ایم صاحب کا، تب میں کہہ رہا ہوں بیان دے. ہم تو تسلیم کرتے وہ بچے ہمارے ہیں، وہ بھی تو ان کے سارے معاملات ہم پر آ چکے ہیں. کمیشن تو بن گیا. بتائیں کہ آپ بھائی کمیشن تو چانڈیو صاحب بن یہ گیا. اب آگے یہ کمیشن قبول نہیں ہے، یہ کمیشن قبول نہیں، یہ کمیشن قبول نہیں ہے. آپ بنا لیتے ریٹائرڈ کی کمیشن آپ کو قبول ہم نہیں ہے. ہیڈ بنا دیتے ہیں آپ چانڈیو صاحب کیوں؟ کو اور عمران خان صاحب کو. اگر اور وہ جاوید صاحب آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، اس کا جواب اب آپ بنا دیتے غصے ہیں. میں ایک عبوری آپ تو حکومت غصے بناتے میں ہیں آ جن میں گئے، سربراہی آپ بھی ان کو غصے 10 میں آ سال کے لیے گئے. دے دیتے ہیں اور 10 سال کے اندر انویسٹیگیشنز مکمل ہو جائیں گی. صاحب فیصلہ ہوگا اس کے مصدق صاحب تحت الیکشن کروا دیں گے. آپ بھی غصے میں آ گئے. آپ بھی غصے میں آ گئے. ابھی آپ بھی تو بڑا برداشت کرتے ہیں، سنتے ہیں. ہاں ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے آپ چانڈیو صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، آپ بات آگے بڑھائیے. اچھا یہ فرمائیے گا میاں عتیق صاحب کہ حل کیا غصہ آ گیا. دیکھیے ایک جیسا ایشو ہے، لیکن اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے. یہاں پر دو چیزیں ہیں. پہلا تو یہ جو آف شور کمپنی کی بات ہے، میں نے بھی جب سرچ کیا، میں نے بنانی نہیں تھی، مجھے کوئی شوق نہیں تھا، لیکن سرچ کیا تو پتا لگا $690 میں آف شور کمپنی بن جاتی ہے. نمبر 1. تو یہ جو شور ڈالا جا رہا ہے، سرفراز مرچنٹ صاحب نے بتا دیا. سر اگلی بات سن لیجیے نا. اب آ جاتے ہیں دوسری بات پر. یہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے آ کر بیان دیا اور بڑے دکھی دل کے ساتھ، چانڈیو صاحب نے بھی دیکھا، باقی قوم نے بھی دیکھا، اسی طرح میرے قائد کو بھی ہمیشہ دکھ پہنچتا ہے جب بار بار ایک ہی الزام لگتا ہے جس الزام کو کبھی ثابت نہیں کیا گیا. آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنے الفاظ میں یہ کہا کہ 25 سال سے ایک ہی الزام لگ رہا ہے، پرانا الزام نئی پیکنگ. ہم بھی یہی کہتے آئے، ہمیشہ یہی کہتی آئی. نہ قائد پر کبھی ثابت ہوا، نہ ہی جو ہے ہمارے لوگوں پر چاروں ثابت ہوا. مہمانوں کا شکر گزار. خاص طور آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا، لیکن بہرحال اب تک تو فیصلہ یہی ہے کہ اپوزیشن اس جوڈیشل کمیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.